अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का नावल हम शुरू करते हैं। आज का नावल है सतरंगी तेरे रंग में रंग जावा, असकलम अरिशे अंसारी। अगले दिन रात खाने के वक्त सब ताबिंदा के कमरे में मौजूद थे। इत्तेफाक से आज मिकाल भी था। तभी फुप्पू अपना जला हुआ हाथ लेकर आ गईं। सबूर, हाथ कैसा है अब? ताबिंदा ने पूछा। बस अम्मा, कुछ बेहतर है। पता ही नहीं चला कब चाय हाथ पे गिर गई। मेरी प्यारी फूफू, अपना ख्याल रखा करे ना। लैलक ताबिंदा की आंचल से उठकर फूफू से चिमट गई। मिकाल और बाकी सब मुस्कुराने लगे, जबकि चच्ची और सुनर खुद फूफू को इसका ड्रामा नागवार गुजरा। नानू, अब तो अम्मी चाय भी नहीं पी रही हैं, जैसे दोबारा इनके हाथ पे गिर जाएगी। सुनर की बात पे मिकाल की तवज्जो इसकी जानिब मबसूल हुई। तुम ख्याल रखो फूफू का, वो संजीदगी से बोला। सुनर ने इत्मीनान से पलक झपकाई। मैं अपनी फुप्पू के लिए चाय बनाकर लाती हूँ ना। लैलक ने प्यार प्यार के चक्कर में इनकी गले पे जोर दिया। हाँ जाओ, शाबाश। मिकाल इसकी खुशगवारी पे हैरान था। फुप्पू, चाय में जहर डालूं या शक्कर? आंखें पटपटाकर इसने कान में सरगोशी की। अरे फुप्पू, जहर। अरे फुप्पू, जहर क्यों चाहिए आपको? लगता है तबीयत खराब हो रही है। मैं कम चीनी की चाय ले आती हूँ। और तकरीबन 10 मिनट बाद वो जानबूझ कर बनाई इंतहाई बदमज़ा चाय के साथ लौटी थी। साथ इसने बाकी सब के लिए भी चाय बनाई थी। सबको कप थमाकर आखिरी अलग रखा कप फूफू की जानिब बढ़ा दिया। वो चाय ठंडी होने की मुंतज़िर थी। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। दादू के साथ चाचू ने भी तारीफ में सर को जंबिश दी। फूफू ने जैसे ही घूंट भरा, चाय उतरना मुहाल हो गया। ये कैसी चाय बनाई है? इससे बेहतर जहर ही दे देती। इनकी चिल्लाने पे लैलक ने मासूमियत से सर झुका लिया। सही में फितना भी थी वो। फूफू, क्या हो गया है? चाय सही तो है, मिकाल ने पहल की। तो बेटा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? फूफू, आपको क्यों मुझ से शिकायत रहती है? दादू, आप खुद पीकर चेक करें। लैलक ने रोंधी सी शक्ल बनाई। सबूर के हाथ से कप लेकर बहुत ही महारत से इस कप को अपने कप से तब्दील किया और ताबिंदा की तरफ बढ़ाया। सही तो है, दवाई की वजह से तुम्हारी जबान का जायका खराब हो गया है, ताबिंदा बेगम ने घूंट भरकर कहा। लैलक ने कप लेकर चाय भाई को दिखाई और फिर सुनहर की जानिब बढ़ा दी, जिसने फौरन एक घूंट भरा और खामोश रही। फूफू को शक हो गया था, लैलक ने कुछ गड़बड़ ज़रूर की है, जब ही इसकी मुस्कुराहट सिमटने का नाम नहीं ले रही थी। ये पहली बार लपा लिया पंगा था जो इसे बहुत भारी पड़ने वाला था। इस बात को रफा दफा करके लैला की शादी का मौजू चल पड़ा, जैसे वो सख्त कोफत से सुन रही थी। अम्मा, मैं सोच रही हूँ लैला की शादी के बाद मैं भी अपना कोई ठिकाना कर लूँ। कब तक आपके दर पे पड़ी रहूँगी? मेरी जवान बेटी है, मुझे इसका भी सोचना है। इनकी अदाकारी मिकाल को फंसाने के लिए शुरू हो गई थी। लैलक ने दांत पीस लिए। फूफू, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका ही घर। नहीं बेटा, ये लैलक का होने वाला है। लहजा बिल्कुल चुम लहजा बिल्कुल चुभने वाला नहीं, अपना या बहुत अपनायत से वो बोली। पर मुकाबिल भी लैलक बैठी थी। मेरी फूफू जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये घर वीरान हो जाएगा अगर आप दोनों चली गईं। शादी के बाद जब मैं मिलने आया करूँगी तो बेजार हो जाया करूँगी। डियर फूफू, आप कहीं नहीं जाएंगी, और सुनहर की शादी आप हरीस के छोटे भाई से कर दें। मैंने इसे देखा, मुझे तो लगता है वो सुनहर को पसंद करता है। इस दिन शॉपिंग पे हमें मिला था, बहुत मुस्कुरा कर बात कर रहा था, जबकि सुनहर इसे इग्नोर कर रही थी। अच्छा है, मेरी बहन मेरी देवरानी बन जाएगी, वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। इसकी बात से सबको सांप सूंघ गया। कहाँ से लाई थी वो दिमाग? बहुत तेज़ी से शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया जाना जाता था।
میکال کو اس کی بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے نگاہیں سنہر پہ جما لی جو ہونٹ کچلنے میں مگن تھی۔ بھورے بال کاندھے پہ پھیلے ہوئے، آنکھوں میں گویا ویرانی امٹ آئی، چہرہ بجھ گیا۔ لیلک ضرورت سے زیادہ نہیں بولا کرو، وہ انداز نرم رکھتے ہی بولا۔ بھائی کو تب عقل آئے گی جب ان اماں بیٹی کی اب تک کی چالاکیوں کا علم ہوگا۔ اللہ اٹھا لے تو پردہ میرے بھائی کی آنکھوں سے۔ ایک بار موضوع پھر بدلا، اب کچھ ہنسی مذاق چل رہا تھا دادو اور لیلک کے درمیان، اور چاچو بھی اس میں شامل تھے۔ باقی سب بس مسکرا ہی رہے تھے، جبکہ میکال کا تو سکون غرق ہو گیا تھا۔ سنہر کا نام وہ کسی اور کے ساتھ برداشت ہی کہاں کر سکتا تھا؟ اس کی بہن تو معصوم لا علم تھی، اس لیے غصے سے پرہیز کیا۔ لیلک بہت معصوم تھی۔ وہ چھت پہ کھڑی بے حد اداسی سے کوہنیا چھت کی اٹھی دیوار پہ جمائے نیچے گارڈن کو دیکھ رہی تھی، پھر سر اٹھا کے نگاہیں چاند پہ مرکوز کر لی۔ باریک سا چاند منظر کی خوبصورتی بڑھا رہا تھا، اور ستارے لاتعداد جھرمٹ میں جمع تھے۔ وہ بغیر آہٹ کیے چھت پہ آیا تھا۔ موڈ خاصا خراب تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑا کے جب اس نے قریب ہی چھوڑا تو چونک گئی اور پلٹی۔ وہ سخت پتھریلے انداز سے ہاتھ پیچھے باندھ چکا تھا۔ سنہر نے بے رخی سے چہرہ موڑ لیا۔ اگر تمہارے دل میں میرے علاوہ کسی اور کا خیال آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہی پرانا سرد انداز۔ سنہر مچل گئی اور جھٹکے سے اس کی جانب گھومی۔ جب آپ مجھے اپنا نہیں سکتے تو پھر کیوں میرے دل کے معاملے میں عمل دخل کرنے کی روادار ہیں؟ مجھ پہ کس بات کا غصہ ہے؟ وہ بھی سختی سے سوال جڑ گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، جبڑے بیچ کر کہا۔ واہ، اور تب تو بڑی مزے سے بیٹھے تھے جب لیلک نے شیزا کے رشتے کی بات کی۔ تب میرے دل پہ کیا چھریاں چلیں اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ اب مردوں کو بس دھونس جمانا آتا ہے اور کچھ نہیں۔ اگر اتنی ہمت ہے تو بات کریں سب سے۔ میں خود آپ کی علاوہ کسی کا تصور گناہ سمجھتی ہوں۔ آج دل کھول دیا، سنہر نے مناسب سمجھا، اور دبے دبے غصے میں بولی۔ میکال خانزادہ کی پیشانی پہ جو اس کی باتوں سے بل آئے تھے، آخری بات پہ شکنیں ختم ہو گئیں۔ ہونٹوں کو پرتبسم مسکان نے چھوا۔ اور کب سے تمہارے دل میں یہ سب چل رہا ہے؟ وہ گمبھیرتا سے اس کے قریب ہوا تو سنہر نے جزبز سی نگاہیں جھکا لیں اور دیوار سے مکمل لگ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ اب بھی موجود تھا، تب سے جب محبت کے معنی سے نہ آشنا تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری یہی بات اچھی لگتی ہے، دل میں کچھ نہیں رکھتی، سب بتا دیتی ہو۔ وہ اس کی ہمت کو سراہتے ہوئے بولا۔ بس پھر شادی کی تیاری کرو، لیلک کا رشتہ پکا ہو، پھر میں دادو سے بات کروں گا۔ اس نے اپنی داڑھی سہلائی۔ سنہر خوشی سے جھومنے والی ہو گئی اور فوراً نیچے بھاگ گئی۔ اس کی تیزی پہ خانزادہ پیچھے ہنستا رہ گیا اور سگریٹ واپس لبوں میں دبا لی۔ اب وہ اس جگہ کھڑا تھا جہاں وہ چند لمحے پہلے کھڑی چاند کو بڑی فرصت سے تک رہی تھی۔ نیچے آ کر اس نے امی کو یہ خوشخبری سنا دی۔ چلو شکر، کچھ تو تم نے خود بھی کیا، تمہاری وجہ سے مجھے کیا کیا باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کا معائنہ کر رہی تھیں۔ ویسے آپ کو کون سی دوائی کھا رہی ہیں جو زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا؟ وہ بے وقوف لیلک کی چالاکی سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ چل عقل کی ماری، تجھے کچھ سمجھ نہیں آیا؟ لیلک نے آج اچھا نہیں کیا، اسے یہ حرکت بہت بھاری پڑے گی۔ مجھے اب جا کر سمجھ آئی، اس نے سب کے نظروں سے اوجھل کب تبدیل کر دیا تھا۔ اوہ، پتہ نہیں کب اپنی سسرال کی ہوگی وہ۔ سنہر نکوہت سے کہہ کر بیڈ پہ
ٹک گئی، بالوں کو بل دینے لگیں۔ بات اتنی نہیں جو میں برداشت کروں، اس کی یہ کوشش تھی کہ مجھے کوئی ذہنی مریض ثابت کر دے۔ کیا ہو گیا امی؟ اب آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، آپ کو پتہ تو ہے وہ مذاق کرتی ہے۔ سنر کو یقین نہیں آیا۔ لیلی کا بھی یہ مقصد نہیں تھا۔ تم عقل کی کم ہی رہنا، وہ ہماری صرف دشمن ہے اور دشمن کو کبھی نرم نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ تو وہ شدید بیزار ہوئی۔ ہمیں ہماری اوقات اس دن بتا رہی تھی، اب میں اسے اس کی اصل اوقات دکھاؤں گی۔ جن تمام چیزوں پر اسے غرور ہے سب برباد کر دوں گی۔ بے یار و مددگار نہ چھوڑا تو میرا نام بھی صبور بیگم نہیں۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھیں۔ تو کیا کریں گی آپ؟ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب وہ کوئی غلطی کرے، اور وہ حریث سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یقیناً کچھ الٹا ضرور اب ہوگا اور ہم بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے۔ اس گھر پہ اسے میں اتنی آسانی سے قبضہ جمانے نہیں دوں گی۔ ہاتھ کا معائنہ کر کے انہوں نے سر اٹھا ہی لیا۔ جو کرنا ہے کریں، بس مجھے میکال چاہیے۔ لیلی جائے بھاڑ میں، جیسے مرے، جیے یا مرے، مجھے غرض نہیں، نہ مجھے اس گھر کی غرض ہے۔ ہو جائے گی اس گھر کی بھی تمنا۔ ابھی تم اس نظروں سے نہیں دیکھ رہی، تمہاری آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی ہے۔ صبور کہتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ سنر نے گہرا سانس بھرا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ پھوپھو اور بھتیجی کے درمیان لگی آگ ہر ایک کو لپیٹ میں لینے والی تھی۔ کوئی شاید مقصد میں کامیاب ہوتا تو کوئی آسمان سے زمین پہ گرنے والا تھا۔ وہ خوب تیاری سے کمرے سے باہر نکلی تھی، سر پہ دوپٹہ ڈال لیا تھا تاکہ کھلے بال نظروں میں نہ آئیں۔ آنکھیں کاجل کی بدولت مزید خوبصورت لگ رہی تھیں، اور ستم یہ کہ ان پہ لائنرز اور مسکارا بھی لگایا گیا۔ میرون رنگ کی گھٹنوں کو چھوتی فراک کے ساتھ چوڑی دار پائجامے اور شیفون کا ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ گھسے بھی اس کے امتزاج کے پیروں میں مقید تھے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ سنر نے اسے باہر جاتے دیکھا تو حقارت سے نظریں پھیر لیں۔ اس کی خوبصورتی سے جلن ہی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کے بال لیلی کی طرح زیادہ لمبے نہیں تھے۔ کل حریث کی فیملی لیلی کو دیکھنے آنے والی تھی، اور شہریار عالم نے بھی لیلی کو بتا دیا تھا کہ اس کے والد کل ان کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ یہی اس کی خوش ہونے کی وجہ تھی، اور اب وہ اپنی خوشی دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ شہریار سے شادی کے بعد اسے لگتا تھا کہ اس کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ وہ شادی کو محض اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اس گھر کے لوگوں سے جان بھی چھڑانی تھی۔ اور ساری بات محبت کی تھی جو اسے شہریار سے تھی۔ اس کے جذبات بالکل خالص اور سچے تھے۔ اسے میکال سے اجازت باہر جانے کی مل گئی تھی، پر وہ تاکید کر چکا تھا کہ وہ 10 بجے گھر پہ موجود ہو۔ شیزا نے ہی اس کے گھر سے پک کیا تھا۔ یار شیزا، یہ تم کہاں لے آئی ہو؟ اس سے بہتر کسی ریسٹورانٹ چلے جاتے۔ سخت بیزاریت سے لمبی گردن دائیں بائیں آہستہ سے حرکت میں لی۔ یار میں نے سنا ہے یہاں آج معروف سنگر کی پرفارمنس ہے، بس اسی لیے لے آئی، ورنہ کہاں اس بے ڈھنگی جگہ خود آتی اور تمہیں لاتی۔ وہ پوری سچائی سے بولی۔ اپنے پسندیدہ سنگر کی آمد کا سن کر لیلی کی بانجھیں کھل گئیں۔ آنکھوں میں جو بیزاریت پنپ رہی تھی وہ مٹ گئی۔ یہ ایک نائٹ کلب تھا جہاں لڑکے لڑکیاں کھلے انداز میں ناچ گا رہے تھے۔ کہیں تاش کے پتے کھیلے جا رہے تھے تو کہیں کچھ۔ نیلی، ہرے اور لال روشنی پورے کلب میں باری باری پھیل رہی تھی۔ اوکے، یہ کیا
یہاں یہ حرام مشروب بھی ہوتا ہے؟ لیلک نے پاس سے گزرتے ویٹر کو وائن کا گلاس لے جاتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، میں روز آتی ہوں جو مجھے معلوم ہوگا؟ آج کل وائن گلاس میں کولڈ ڈرنکس ہی ہوتی، سنا یہی ہے یہاں کولڈ ڈرنکس ہی ہوتی بس۔ بریرا نہیں آئی ابھی تک؟ چھت پہ لگے کرسٹل کے روشنی اس کی چمکدار آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ شیزا میوزک سے لطف لیتے بولی۔ لیلک عجیب انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ تبھی زمانے معروف سنگر کی وہاں انٹری ہو گئی اور وہ سب کچھ بھول بیٹھیں۔ کلب کا منظر اب خاصا مختلف تھا۔ محفل سج چکی تھی۔ سب لڑکے لڑکیاں اسٹیج کے قریب کھڑے جھومتے، تالیاں پیٹتے ہوئے ٹنگ کرتے مزے لے رہے تھے اور قریب کھڑے لیلک اور شیزا بھی اپنی مستی میں مگن ویڈیوز بنا رہی تھیں۔ دیکھا، آیا نا مزہ؟ اور تم کو ان کے ساتھ سیلفی بھی مل گئی۔ اب گھر چلتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر 9:30 تک وہ دونوں نکلنے لگیں۔ ہاں شیزا ڈارلنگ، مزہ آ گیا پر آئندہ نہیں آئیں گے۔ جو بھی ہو یہ جگہ اچھی نہیں۔ ہاں یار سوری۔ تم خوش تھیں، میں نے سوچا اور خوشی دوبالا کر دوں، اور تھوڑا ایڈونچر بھی ہوگا۔ وہ اسے خود میں بیچ کر بولی۔ لیلک ہنسنے لگی۔ دونوں ٹیبل سے اٹھ کر آگے بڑھتی تھیں کہ ایک ویٹر سے لیلک ٹکرا گئی اور اس کا ڈریس گندا ہو گیا۔ بھائی اندھے ہو گئے ہو؟ دیکھ کر چلو نا، وہ غصے سے بولی۔ نیا جوڑا خراب ہوا تھا۔ سوری میم، وہ مخصوص انداز میں بولا جیسے روز معافی تلافی چلتی رہتی ہو۔ واش روم کدھر ہے؟ ابھی واش کرنا پڑے گا ورنہ دھبا پڑ جائے گا۔ وہ ساس کا دھبا دیکھ کر جھنجھلا کر بولی۔ میم اوپر فلور پہ رائٹ ہینڈ پر ہی فیمیل واش روم ہے۔ شیزا تم رکو میں آتی ہوں۔ وہ اوپر کی طرف چلی گئی۔ شیزا واپس بیٹھ کر نیند میں اونگتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیلک نے اوپر جا کر واش روم ڈھونڈا، اسے نہیں ملا۔ وہاں کے سارے دروازے کھلے تھے اور ایک دروازہ بند تھا۔ یہی واش روم ہوگا، وہ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر اپنے مگر انداز میں جو ہی اندر آئی، سامنے 3-4 لڑکوں کو دیکھ رک گئی۔ یکدم سانس اندر اٹکا اور کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ یوشے کا ایک دوست یہاں ویٹر کی جاب کرتا تھا۔ اتفاق سے یوشے اس سے ملنے گیا تھا۔ نظر جب لائق میڈم پہ گئی تو اسے یہاں دیکھ ٹھٹک گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ تجسس کے مارے اس پہ نظریں رکھے ہوئے تھا۔ خانزادہ حویلی کی لڑکیاں اتنی بے باک تو نہیں تھیں، تو آخر یہ لیلک میڈم یہاں کیا کر رہی تھیں؟ پر لیلک جو نہ کرے وہ کم تھا۔ اس نے سوچا میکائل کو بتا دے، پر میکائل کا طیش اسے یاد آ جاتا تھا اور اتنی دیر نظر رکھنے سے اسے اندازہ ہوا تھا وہ بس ٹائم پاس کرنے کے لیے آئی ہے۔ پر جب وہ اوپر گئی تو وہ کچھ فکرمند ہوا۔ سوری میں نے ڈسٹرب کر دیا۔ ان لڑکوں کو دیکھ وہ بس فوراً پلٹنے لگی، تبھی ایک لڑکا تیز سے اٹھ کر جھٹ اسے قریب پہنچا۔ نہیں میڈم، ہم بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئے، اور دروازے پہ ہاتھ رکھ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دل نشین انداز۔ لیلک کا سفید چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہٹو پرے، جانا ہے مجھے۔ وہ گھررائی۔ پیر لرزنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے وہم و گمان میں نہیں سوچا تھا وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے گی، بلکہ ابھی تو اسے مصیبت کے بڑے ہونے کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ارے جب آئی ہیں تو تھوڑی گپ شپ
لگا کر چلی جائیے گا، ہماری کمپنی آپ کو بور نہیں کرے گی۔ بیڈ پہ سے ایک لڑکا دلنشینی سے اٹھتا ہوا بولا اور سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ وہ خوبصورت اسمارٹ سی لڑکی تھی، مہرون لباس میں موجود تھی۔ وہ رنگ اس کی رنگت پہ بے حد کھل رہا تھا اور کاجل سے لبریز آنکھیں سحر میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ بغیرتوں، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں؟ وہ ان دونوں کے درمیان سے رستہ بنانا چاہتی تھی، پر وہ دونوں آوارہ راستہ روک چکے تھے۔ کمرے کا ماحول اے سی کی وجہ سے سرد تھا اور روشنی مدھم تھی۔ سب ہیں، بس آپ کی کمی ہے۔ وہ لڑکا اس کا بازو تھام کر چہرے پہ جھکنے لگا۔ لیلی کی تو جان نکل گئی، سیاہ آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ بالوں میں سے بال پن نکال کر اس نے دوسرے ہاتھ سے پن اس لڑکے کی گردن پہ گھسا دیا۔ وہ لڑکا کراہ کر دور ہوا۔ کمینے، دور رہو مجھ سے۔ وہ مضبوط لہجے میں آنکھیں دکھاتی ہررائی اور بال پن کو تلوار سمجھ کر ان کے سامنے کیا، جیسے اس بال پن سے وہ اپنی حفاظت کر لے گی۔ پہلی تو بات چیت پہ چھوڑ دیتا، پر اب وہ بھوکا بھیڑیا بنا جھپٹنے والے انداز میں اس کی جانب بڑھا اور اسے کھینچ کر کمرے کے درمیان زمین پہ پٹکا۔ سیکورٹی، سیکورٹی! لیلی زور و شور سے چلائی اور گراس کلائی زور زور سے فرش پہ مارنے لگی۔ تبھی اس لڑکے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس کا بازو مروڑ کے کمر سے لگا دیا۔ اس نے سسکاری بھری۔ باقی دونوں لڑکے خوب ایک لڑکی کی بے بسی کی عالم پہ ہنس کر مزے لے رہے تھے۔ قاتل کی یہ دلیل مصنف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ یوشے سیڑھیاں ہی چڑھ رہا تھا اور لیلی کی آواز پہ سیکورٹی کو چلا کر آواز لگاتا کمرے کی طرف لپکا اور دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر اس کا دماغ گرم ہو گیا۔ وہ پتلے دبلے لڑکے گڑبڑا اٹھے۔ یوشے اپنی پشتو زبان میں انہیں گالیاں نواز کر اس لڑکے پہ جھپٹا۔ لیلی کی جان میں جان آئی۔ تبھی سیکورٹی اندر داخل ہوئی۔ نیچے بیٹھی شیزا نے جب سیکورٹی اوپر جاتے دیکھی تو وہ خود بھی اوپر بھاگی اور سارا معاملہ لمحے میں اخذ کر گئی۔ مسٹر، بس آپ اسے چھوڑ دیں، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے۔ مینیجر غصے سے پاگل اس خان صاحب کو دیکھ کر بولا، ارے جاؤ جاؤ تم لوگ، ان ممی ڈیڈی لوگوں سے کچھ رقم ملنے پہ منہ بند کر لو گے۔ یہاں اور بھی غلط کام ہوتے ہوں گے جبھی انہوں نے اتنی جرأت کی۔ ان تینوں کو تو میں پولیس کے حوالے کروں گی، ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کے جرم میں۔ وہ فرش سے اٹھی اور دوپٹہ درست کرتے بنا کسی ڈر کے غرا کر آئی۔ یوشے کو ایک نگاہ دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ محترمہ، ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے، آپ معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں بس۔ مینیجر تو پولیس کا نام سن کر ہڑبڑا گیا۔ یہ کتے بہت بھوکے ہیں اور ان کی بھوک اب پولیس ڈنڈے مار مار کے بھکائے گی۔ لڑکے کی عزت و وقار ان کی نگاہ میں کچھ نہیں، لڑکی کی عزت و وقار ان کی نگاہ میں کچھ نہیں، پولیس ہی سبق سکھائے گی۔ وہ ڈٹ گئی اور یوشے سے موبائل مانگا۔ اس کا کلچ شیزا کے پاس تھا۔ لیلک رہنے دو نا، لیلک رہنے دو، بدنامی ہوگی۔ منہ بند کرو، تمہاری وجہ سے یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ کہیں اور کا پلان نہیں بنا سکتی تھی تم؟ وہ اسی پہ بھڑک گئی۔ بے چاری شیزا شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ آئی ایم سو سوری۔ میڈم رہنے دیں نا، یوشے نے اسے قائل کرنا چاہا۔ اس نے
کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پولیس کا نمبر ڈائل کر کے وہاں بلا لیا۔ اب منظر یہ تھا کہ اس کمرے میں موجود تمام افراد ہی پولیس اسٹیشن میں کھڑے تھے۔ لیلک، یوشے اور شیزا ایک طرف کھڑے تھے اور دوسری طرف مینیجر اور وہ 3 لڑکے۔ تبھی ان 3 لڑکوں میں سے کسی کے باپ کا فون سامنے کرسی پہ پسر کر بیٹھے انسپکٹر کو موصول ہوا۔ ان کا پیغام سن کر ایک عجیب مسکراہٹ اس انسپکٹر کی ہونٹوں پہ رینگ گئی۔ آپ کون سی لطیفے پہ ہنس رہے ہیں؟ بہت ہو گیا، جیل میں ڈالیں ان تینوں کو۔ لیلک گرم ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پولیس اسے بھی کیوں اسٹیشن لے آئی، اوپر سے ان لڑکوں کی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی۔ محترمہ، آپ میکال صاحب کی بہن ہیں نا؟ بلایا ہے میں نے ان کو۔ میکال صاحب تو بڑے شریف انسان ہیں، پر آپ ایسی جگہ کیا کرنے گئی تھیں؟ تھانے دار کی الٹ سوال پہ لیلک کے چہرے پہ خون سمٹ آیا، بدن میں گویا مرچیں پھر گئیں۔ یوشے، جو سخت بیزار تھا، انسپکٹر کی بات پہ دانت پیسے۔ کس نے بتایا ہے آپ کو انسپکٹر؟ مجرم کی بجائے مظلوم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ ہتھے سے اکھڑی۔ تبھی ایک 50 سالہ شخص سوٹ بوٹ میں وہاں آیا۔ لیلک نے طائرانہ جائزہ لیا۔ یوشے اس کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا معاملہ ختم ہو، پر نہ تو میڈم اس کی سن رہی تھی اور نہ وہ پولیس والا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی ہم پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے باپ کو دیکھ کر فوراً جھوٹی صفائی پیش کی۔ لیلک نے مٹھی بھینچی۔ نظام، معاملہ جلد ختم کرو۔ او بی بی، تمہیں پیسے چاہیے تو بتاؤ، میرے بیٹے پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے ایم این اے صاحب۔ نہ آپ نے اولاد پہ توجہ دی، نہ علاقے پہ دیتے ہیں۔ لیلک نے سپاٹ انداز میں افسوس سے کہا۔ وہ صاحب اس کی جرات پہ اسے گھور کے دیکھنے لگے۔ بحث و مباحثہ چلتا رہا اور تب تک میکال وہاں پہنچ گیا۔ یوشے نے مٹھی بھینچ کر آنکھیں میچ لیں۔ شاید وہ جانتا تھا یہاں میڈم کے خلاف معاملہ جانا والا ہے۔ اس نے بہت سمجھایا تھا میڈم کو کہ پولیس کو درمیان میں نہ لائیں، پر وہ باز نہیں آئیں۔ لیلک اب بھی پریقین کھڑی تھی۔ کالے کرتے شلوار میں سنجیدہ چال چل کر وہ ان کے درمیان ٹیبل کے پاس آیا۔ ایک ترچھی سلگتی نگاہ لیلک پہ ڈالی۔ اب تک سب نارمل تھا۔ لیلک کی نگاہ مزید پھیلی تو ایک سیدھا سادہ شخص اس حریص کو بھی بھائی کے ساتھ موجود پایا۔ اب وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ در حقیقت حریص میکال کے ساتھ تھا اور پولیس اسٹیشن میں لیلک کا ذکر سن کر دونوں ہی پریشان سے یہاں پہنچے تھے۔ یوشے، کیا ہے یہ سب؟ میکال نے سیدھا اس سے سوال کیا۔ یوشے زبان کھولتا اس سے پہلے ہی انسپکٹر بول پڑا۔ لیلک کا منہ کھل گیا۔ میکال کے دماغ کی شریانیں پھولنے لگیں۔ بھائی، یہ خبیث انسپکٹر جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے ان تینوں کو وہاں نہیں بلایا تھا۔ میں بھلا کیوں بلاؤں گی؟ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ میں غلطی سے ان کے روم میں داخل ہوئی اور پھر یہ لوگ بدتمیزی پہ اتر آئے۔ انسپکٹر نظام کی جھوٹ پہ وہ بوکھلا گئی، پھر بھی لہجہ مضبوط رکھا۔ میکال کی تو رگیں تن گئی تھیں۔ جی سر، میڈم سچ کہہ رہی ہیں۔ میں جب ان کی آواز سن کر اوپر پہنچا تو… میرے بھائی، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تم تو خود اس کے ساتھ شامل تھے۔ وہ لڑکا پھر بولا۔ خانہ خراب، آپ کا بچہ جھوٹا الزام لگاتا ہے ہم پر۔ یوشے اس پہ جھپٹا۔ یوشے، چھوڑو اسے، منہ توڑ دوں یوشے اس کا، لیلک نے بھائی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لڑکے مزید فضول بکواس کرتے رہے۔
اپنی کہانیاں بنا کر سنا رہے تھے۔ ہتھی کے مینیجر نے بھی جھوٹ کہا۔ لیلک پہ تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے میکائل کی سرد نگاہوں میں دیکھا، جیسے وہ سب پہ یقین کر چکا ہو۔ بھائی میرا یقین کریں، وہ منمنائی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں قانون مظلوم کے لیے نہیں ہے، جنگل کا راج چلتا ہے۔ قانون محض نوٹوں میں بک جاتا ہے۔ چپ، منہ بند رکھو اپنا۔ میکائل صاحب، آپ ایک جانی مانی شخص ہیں۔ ہم آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے آپ کو فوراً آگاہ کر دیا۔ اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ کی بہن۔ خبردار جو ایک لفظ مزید کہا۔ سارے جھوٹے جب ایک ساتھ مل جائیں تو یہی ہوتا ہے۔ پر بھائی آپ تو حق پہ یقین رکھتے ہیں۔ سر پہ دوپٹہ درست کر کے وہ اس کے پاس آ گئی اور اس کا بازو تھام لیا، پر ان آنکھوں میں موجود سختی لیلک کو اندر تک ڈرا گئی تھی۔ یہ بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم کلب کرنے کیا گئی تھی؟ میکائل کا ضبط ٹوٹ گیا، بھوری آنکھیں سرخ پڑ گئیں اور وہ غصے سے دہاڑا۔ لیلک کا بازو اب اس کے شکنجے میں تھا۔ تبھی شیزا نے صفائی پیش کی۔ یہ آوارہ دوستیں تم نے پال رکھی ہیں بھائی؟ کیا سنوں لیلک میں؟ خاندان کی لڑکیاں ایسی جگہ جاتی ہیں اور تم نے تو ساری حدیں پار کر دیں۔ اس وقت اس کی بہن پولیس اسٹیشن میں تھی۔ یہ بات اس کی غیرت کو آگ لگا رہی تھی، جبکہ لیلک کو بھائی سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہ سوال گھر جا کر بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کیا تک تھی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پر یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس نے آخر بار اپنے حق میں بات کی، پھر سپاٹ چہرہ جھکا لیا۔ میکائل نے یوشے کو بھسم کر دینے والی نگاہوں سے دیکھا۔ یوشے ماتھا مسلتا رہ گیا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا سر کو کیسے لیلک کے کردار پہ لگے جھوٹے الزام کی صفائی دے۔ بڑی مشکل سے اس نے خانزادہ کو قائل کیا تھا اور معاملہ نپٹا کر وہ لوگ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے۔ لیلک پورے راستے خاموش رہی۔ سیزا اس سے معافی مانگ کر تھک گئی تھی، پر اس نے اس سے بات کرنا گوارا نہیں کی۔ یوشے کی جانب تو دیکھا ہی نہیں اور بھائی پہ غصہ چڑھ رہا تھا، اور حریص تو پہلے سے ہی باہر کے راستے تھا۔ گاڑی اندر آ کر رکی۔ میکائل سب سے پہلے اترا تھا اور لیلک کو بازو سے پکڑ کے باہر نکالا۔ وہ شدید طیش کے عالم میں تھا۔ آئندہ تم گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ اس گھر سے تمہاری شادی کی ڈولی اٹھے گی اور سسرال سے جنازہ۔ وہ اسے ساتھ گھسیٹتے لان تک آیا۔ وہ مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ یوشے بائیک پہ ان کے پیچھے ہی تھا۔ حریص کے ہم قدم اندر آیا۔ سوری میکائل، میں تمہاری بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنی بہن پہ یقین ہو سکتا ہے، پر میرے لیے یہ سب بہت مشکل کہ کسی ایسی لڑکی کو۔ حریص اپنی بات جاری رکھتا کہ لیلک خود دہاڑی۔ ہاں دفع ہو جاؤ، مجھے کون سا تم سے شادی کرنی تھی؟ یہ اس جاہل سے شادی کروانا چاہتے ہیں آپ، جو سچ پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ وہ اس کے گرفت میں مچل گئی۔ باہر کے شور پہ اندر کے سب مکین باہر آ گئے۔ تابندہ نے لیلک کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا گئیں۔ فوراً اس کے پاس لپکیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کس بات کا شور مچایا ہے؟ سو ویورز، یہ ویڈیو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔